अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और सदर आरिफ अलवी साहब अलील हो गए हैं, उन्होंने हलफ नहीं लिया। ये बातें हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक नापसंदीदगी पाई जाती है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उस वक्त बुनियाद पर सदर आरिफ अलवी साहब ने हलफ नहीं लिया। आज सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने उनका हल्फ लिया। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही कौमी हुकूमत बनने की बात हो रही है, इत्तेहाद की बात हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने भी गुफ्तगू की, मरियम नवाज साहिबा भी इस वक्त मौजूद थी, उन्होंने क्या तंबीह की है, ज़रा वो एक नज़र देख लें। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम नहीं हुई, लेकिन आप ये देखें कि सेंटिमेंट क्या है कि स्टॉक मार्केट माशाल्लाह ऊपर जा रही है, रुपए की जो कीमत है वो मुस्तकम हो रही है। तो ये लोगों ने जो बिजनेस कम्युनिटी है या जो एक सेंस होती है वो ये है कि अब मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे जाएगा। और एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर फितना फैलाने की कोशिश की गई, अवाम की तरक्की में या पाकिस्तान के अमन और सुकून में कोई दरार डालने की कोशिश की गई, तो उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरानी मुस्लिम लीग नून इसको न समझे। जी, कौम के वसी तर मफाद में आइन की हुक्मरानी हुई, अदलिया ने आज़ाद फैसला किया और इमरान खान साहब समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई, अदम एतमाद आ गया और अच्छी मेजॉरिटी से आया। साथ ही साथ आज उन्होंने इस्तीफ़े भी अपने जमा करा दिए नेशनल असम्बली के मेंबर्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ये भी ज़रूरी है कि ख़त का बहुत ज़िक्र खैर है। उस ख़त के हवाले से भी आज शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है कि अगर कोई भी इस तरह की कोई चीज़ साबित हो जाती है, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है, तो वो खुद अपना ये ओहदा छोड़ देंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक अवाम का जो जोश व जज्बा है वो खान साहब अपने लिए फेवर में कह रहे हैं। और ये बात दुरुस्त भी होगी कि काफ़ी लोग उनके सपोर्ट में कल सामने आए और ख़वातीन आबदीदा थीं, रो रही थीं और कह रही थीं कि अमेरिका ने और फॉरेन बैक्ड बेसिकली जो रजीम चेंज हुआ है, इसमें अमेरिका का बड़ा हाथ है, इसमें अदलिया का हाथ है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है और साथ ही साथ नून लीग और तमाम पीडीएम की जमातों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत भी उनका हाथ है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज क्या गुफ्तगू की, जरा वो भी नजर डाल लेते हैं। ये पाकिस्तान में अनोखी जमहूरियत है कि वालिद वजीर आजम और बेटा वजीर आला, ये जमहूरियत का एक नया रूप है। आज कौन नहीं जानता कि मुल्क का जो मुंतखब होने वाला वजीरा है, वजीर आजम है, उसने लाहौर में उसकी पेशी थी और फर्ज जुर्म आयद उस पर होनी थी। हो सकता है आप वजारत उज़्मा पर बैठकर वो केसेस दफन कर दें, लेकिन अगर हो जाता है तो फिर एक चीज और साबित हो जाएगी कि खवास के लिए एक और कानून है और अवाम के लिए एक और कानून है। अगर बिलावल ने शहबाज शरीफ की वजारत खारजा कबूल की तो ये भुट्टो का नवासा और बेनजीर के बेटे को सजती नहीं है। इस नाजायज हरकत में हम शामिल नहीं होंगे। हम आजाद पाकिस्तान के ख्वाह हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं और सब खड़े हो, हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। जी, हम सब मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अब रह गए मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो ऑलरेडी ज़मीर फ़रोश बकौल इमरान खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अपना ज़मीर फ़रोश कर चुके हैं और अब अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं। अब उनके इस्तीफ़े आने हैं, उन्होंने पार्टी छोड़नी है या नहीं, ये एक ज़ाहिर पॉइंट होगा जिस पर हम देखते रहेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में अभी तक कोई असम्बली ना तहलील हुई है, ना इस्तीफ़े आए हैं और यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि अब रोल्स जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चल रही थी, अब ये ओनस आ गया है नई हुकूमत पे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को अब तमाम पार्टीज़ को जो पीडीएम में शामिल हैं और एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि 11 जमातों को साथ लेके चलना है। वो किस हद तक चल पाएंगे, इस खत के ऊपर क्या सूरत हाल बनती नजर आती है, कौन गद्दार है, कौन मुहिब वतन है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो इस्तीफ़े हैं, ये कोई अच्छी कॉल थी, बुरी कॉल थी, पार्लियामान की निज़ाम की खिलाफ वर्जी थी
یا ایک جمہوری عمل تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ صحیح سمجھا کہ وہ اپنا دفاع اس پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے اور وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں؟ جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر اعجاز صاحب نے. اور اعجاز چودھری صاحب، میں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک تو شکریہ آپ نے وقت نکالا، دوسرا یہ کہ کیونکہ آپ سینیٹر بھی ہیں تو یہ جو استعفے اب تک آئے ہیں جو چیف وپ عامر ڈوگر صاحب کے حوالے کر دیے گئے ہیں نیشنل اسمبلی کے، کیا سینٹ سے بھی مستعفی ہونے کا کوئی اندیا ہے یا کوئی اس پہ فیصلہ کیا گیا ہے سر؟ جی بہت شکریہ ثنا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے علم میں ہے کہ ہم نے پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے بارے میں فیصلہ کیا ہے. ٹھیک سر. اور مطمئن نظر بالکل واضح ہے کہ ہم اس رجیم کو کہ جو ایک کانسپریسی کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی ہے، ہم اسے سرے سے تسلیم نہیں کرتے. جس خط کے پروب کی آج بات کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے 3 مرتبہ اپوزیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ آئیے آ کے آپ شامل ہو جائیں، ان کیمرہ سیشن کر لیں اور آ کے، تو اس وقت انہوں نے اس کو درخور اعتراض نہیں سمجھا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے پہلے مرحلے میں ہم استعفیٰ دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنا کیس پبلک کے سامنے رکھ دیا ہے. جس طرح یہ 3.5 برس کہتے رہے ہیں کہ فریش انتخابات ہونے چاہیے، عوام سے نیا مینڈیٹ لیا جانا چاہیے، تو ہم نے یہی کیا کہ آئیے پھر آپ بھی چاہ رہے ہیں عوام کے پاس جائیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں عوام کے پاس جائیں. اب حکومت قائم کر کے اور ایک لوگوں کی، آپ معاف کیجئے گا یہ لفظ جو بعض اوقات استعمال ہوتا ہے منڈی لگنے کا، یہ غلط نہیں استعمال ہوتا. پاکستان کے اندر جمہوری نظام جب بھی قائم ہوا ہے، یہ 30-40 لوگ جو ہیں صوبائی اسمبلیوں میں ہوں یا وفاقی اسمبلیوں میں ہوں، ان کا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چلے آنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے کسی وقت تو اس کے سامنے بند باندھنا چاہیے تھا، کسی وقت تو یہ رکاوٹ ڈالنی چاہیے تھی کہ ایسے لوگوں کے بارے میں پہلے فیصلہ کیا جاتا. آپ پہلے فیصلہ کرتے کہ آرٹیکل 5 جو ہے اس کو انووک کیا گیا ہے اور اسپیکر نے اس کے مطابق اپنا فیصلہ دیا ہے. ان ساری چیزوں کو کسی نے سامنے نہیں رکھا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کوئی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ہم نے پہلے مرحلے میں استعفے دے دیے. بالکل آپ اگر یہ سوچ ہو کسی کی کہ اس کے بعد ہم مرحلہ وار اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے چاہے صوبائی اسمبلیاں ہوں چاہے سینٹ ہو، ہم انشاءاللہ تعالی کوئی گریز نہیں کریں گے. ہمیں تو پاکستان سے، اگر یہ جمہوریت ہے تو جمہور تو مطلب ہے عوام کی رائے کو سامنے آنا چاہیے. اگر آپ جوڑ توڑ کر کے اور یعنی ظاہر ہے ہم پہلے ہی ایک کولیجن گورنمنٹ لے کر چل رہے تھے، اس کے اندر رخنہ اندازی کر کے ہمارے ارکان کو آپ خرید و فروخت کر کے اگر ڈسرپٹ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اخلاقی بنیادوں پہ ایک ایسی اسمبلی ہے. نمبر 2، آپ یہ خود جانتی ہیں کہ جناب شہباز شریف کے اوپر آج فرد جرم عائد ہونا تھی منی لانڈرنگ کی، 16 ارب روپے کی ایک، 8 ارب روپے کی دوسری، اور آج ہی وہ حلف اٹھا رہے ہیں. یعنی ایک ایسا شخص جو تقریباً 1.5 برس پہلے لاہور ہائی کورٹ میں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ جس کی بات تسلیم کی جاتی ہے کہ اس کا سگا بھائی 8 ماہ کے لیے بیرون ملک سے علاج کرا کے لے آئے، اسے تو وہ واپس نہیں لا سکے، اس ضمانت کو تو پورا نہیں کر سکے. وہ 22 کروڑ لوگوں کی باغ دوڑ کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ کوئی انسانی عقل تو یہ سمجھنے سے قاصر ہے. اس لیے ہم حق بجانب ہیں کہ ہم اس نظام کو چھوڑ دیں. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ایک ذاتی رائے بھی دینا چاہتا ہوں. جی بالکل. پاکستان کے اندر یہ پارلیمانی نظام کم از کم میں تو اس کا وٹنس ہوں 1977 سے. میں اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر، وہاں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور یہ ڈسرپٹ بھی ہوتا رہا ہے، یہ اس کو توڑ پھوڑ بھی کی جاتی رہی ہے. اس کے اوپر بھی قوم کو ری تھنک کرنے کا موقع ہونا چاہیے کہ یہ کیا نظام پاکستان کے اندر ڈیلیور کر سکتا ہے. ورنہ اگر اسمبلی جو ہے اس کے اندر چند یعنی 10 یا 20 لوگوں کے ادھر ادھر کر دیے جائے، پورا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، اگر آپ اجازت دیں تو نیئر بخاری صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے 1-on-1 کی ریکویسٹ کی تھی لیکن نیئر بخاری صاحب کی کمٹمنٹ کے بعد کی تھی. میں نیئر بخاری صاحب کو صرف سلام کر کے ان کرنا چاہتی ہوں. آپ سے کوئی کراس ٹاک نہیں ہوگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو ان کر لوں. سر
जी कर लीजिए जी थैंक यू। नैयर बुखारी मुझे साहब, इजाजत दे दीजिए। जी नहीं आपको इजाजत नहीं सर, मैं उनको बोलने नहीं दे रही, आपको बोल रही हूँ। अच्छा इजाज चौधरी साहब मुझे ये बता दें, दो चीजें आपने जो बुनियादी बात कर ली है उस पर दो मेरे बुनियादी सवाल हैं। एक तो आपने कहा मरहलावार, यानी कि मरहलावार यानी कि अभी नेशनल असेंबली से आपने इस्तीफे दिए हैं, फिर आप सेनेट से देंगे, फिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में तहलील करेंगे, जो भी आपने करना है। लेकिन ये जो मरहलावार होता है इसकी कंडीशनैलिटी क्या है कि अब फर्स्ट मरहले पे आप किस चीज का वेट करेंगे कि कुछ हो, फिर दूसरा मरहला लॉन्च हो? मतलब आपकी कोई डिमांड होगी या कोई बुनियादी पर्सपेक्टिव तो होगा ना कि कहां पहुंचना चाहते हैं इस पहले मरहले से? मैंने पहली आपके सामने जो गुजारिशात किए हैं उसमें दो मरतबा एक ही बात रिपीट की है। हम चाहते हैं कि फिलफौर जो मुल्क है वो इंतखाबात की तरफ से चला जाए। किसी मरहले पे, हमारी पहले मरहले पे ही अगर बात को ये समझ लें, वरना तो हम जाहिर है मासेस के अंदर जा रहे हैं। रमजान मुबारक ना होता तो हम बड़ी से बड़ी कॉल दे देते। इमरान खान एक जगह से बैठ के अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल देते हैं और हर जगह हजारों लाखों लोग उमट के सामने आ जाते हैं और बुध को वो इंशाअल्लाह ताला पेशार जाएंगे, आपको मंजर नजर आ जाएगा। अगले इतवार को वो कराची जा रहे हैं, आपको मंजर नजर आ जाएगा। इसको अगर आप समझ लें कि मुल्क किस तरफ आगे बढ़ गया है तो हम पहले मरहले के ऊपर ही बात खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, ये जो फौरी इंतखाबात की आप बात करें उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि वो अक्टूबर से पहले तो इलेक्शंस नहीं करा सकते क्योंकि जाहिर है हल्का बंदियां हैं और तमाम तर चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का भी अमल दखल है। अब जाहिर है इतना इंतजार तो करना पड़ेगा, क्या आप उतना इंतजार करने को तैयार हैं या फौरी से आपकी मुराद क्या है अगले हफ्ते? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी सर। सना, आप समझती हैं आप कोई नए नए जर्नलिज्म में नहीं आई, पुरानी है। मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बहुत पुराना हूँ। जब आपका व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट, हर सीनियर एलिमेंट इसको समझेगा कि इंतखाबात कब हो सकते हैं। अगर आपने पॉइंट स्कोर करने हैं, इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के ऊपर पॉइंट स्कोर करता रहा, यानी पिछले ही हफ्ते में उसके दो मौक़िफ़ सामने आ चुके हैं। एक मौक़िफ़ ये था कि हम फौरी इंतखाबात के लिए तैयार हैं। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो फिर वहां यह मौक़िफ़ आ गया कि कम से कम 7 माह चाहिए। जो आइन कहता है, अगर इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती है तो मैं ये आपको आज कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन रीराइट करने की कोशिश की है, जो उसका इस्तेहकाक नहीं बनता है। आप पार्लियामेंट की बालादस्ती पे बिलीव करते हैं, आपको आइन की बालादस्ती पे बिलीव करना होगा। अगर पहले ये प्रोसीडिंग्स को, असेंबली की प्रोसीडिंग्स को अगर इम्यूनिटी हासिल थी, अगर उसको बालादस्ती हासिल थी, तो ये जितने भी प्रोसीजर के अंदर आपने अपनी हिदायत और अहकामात जारी किए हैं, आपने अपना, यानी मैं समझता हूं कि ओवरराइड किया है, आपने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। इसीलिए आपको मालूम है कि हम जा चुके हैं नज़रसानी के अंदर। हम भी समझते हैं कि मुल्क को एक आइन, कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चलना चाहिए। हर अदारा जो ट्राइकोटमी है, आपके पास अदलिया है, मुकन्नना है, इंतजामिया है, राइट, और आप बजाय खुद आप मीडिया हैं, सबको अपनी अपनी हुदूद में अगर रह के चलना होगा तो फिर एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। वरना जाहिर है आप मुझे दबाकर कोई मुझसे करवाना चाहें तो मैं नहीं करूंगा, मैं रिटेलिएट करूंगा, मैं मासेस के अंदर चला जाऊंगा। मेरा ये इस्तेहकाक है और यही आइन ये इस्तेहकाक देता है कि मैं आवाम के अंदर चला जाऊं एक पाबंदी के साथ, जिसके ऊपर इंशाअल्लाह हम बिल्कुल कारबंद रहेंगे कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और बड़े से बड़ा एहतजाज करेंगे। अच्छा सर, ये एहतजाज आप सिटिंग हुकूमत के खिलाफ करेंगे, इस वक्त पार्लियामान के खिलाफ करेंगे, अदलिया के खिलाफ भी करेंगे, लेकिन एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आपने अदलिया के हुक्म को मेनोअन तस्लीम कर लिया है, आप उस पर अमल दरामद करेंगे, फिर अचानक से वो खत याद आ जाता है, फिर असद कैसर साहब इस्तीफा दे देते हैं। अब ये एहतजाज आप कर रहे हैं आवाम के साथ और बिल्कुल आपको जायज़ हक है, आप कीजिए, ये एहतजाज आपको हक देता है, आइन आप कर सकते हैं। लेकिन इसके हवाले से अब फिर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ सर, फिल फॉर इलेक्शन आप कब चाहते हैं? व्हाट इज फिल फॉर यू? आइन ये कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होगा जो पिछला इलेक्शन है वो भी एक तरमीम के नतीजे में हुआ था, वरना पिछली मर्तबा भी 2018 के इंतखाबात में भी बहुत एतराज़ात थे। फिर एक प्रोविजनल, यानी आपने फहरिस्तों को अप्रूवल दी और उसके बाद इंतखाबात हुए। अब आप कुछ भी कह सकते हैं कि जी नई फहरिस्तें नहीं बनी, डिजिटल सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन नहीं, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन अगर 2018 का इलेक्शन, आपको याद होगा कि फरवरी 2018 के अंदर उस तरमीम को किया गया और उसके बाद इंतखाबात हो गए। मुल्क जिस हालत में चला गया है
اور غیر نمائندہ حکومت قائم ہوئی ہے, ایک کانسپریسی کے نتیجے میں حکومت قائم ہوئی ہے. آئین کو آپ نے پامال کروا کے حکومت قائم کی ہے. میں اس حکومت کو نہیں مانتا, اس لیے میرا یہ استحقاق ہے کہ میں اپنی پرامن جدوجہد عوام میں جا کے کروں. ٹھیک ہے سر, اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ حکومت تو وہ بھی نہیں مانتے تھے, جب وہ آپ حکومت میں تھے تو اپوزیشن بھی آپ کو حکومت نہیں مانتی تھی, لیکن آپ کے ساتھ انہوں نے پارلیمان میں گزارا بھی کیا, آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش بھی کی, آپ کے تمام تر بلز بھی منظور ہوئے. اب اس سب کچھ کے باوجود آپ نے تو خود کہا کہ وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی ان کی ویکنس یہی تھی کہ آپ کو انہوں نے اسٹرانگ کر دیا کیونکہ وہ متحد نہیں تھے, اب وہ متحد ہیں. تو سر یہ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لائی گئی ہے حکومت یا آئی گئی ہے, کیونکہ آج غلام سرور صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو سہولت کار کبھی ہمارے تھے وہ اب ان کے سہولت کار ہیں. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اتحادی جماعتوں کے اپنے اراکین کی بات کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے جتنی گفتگو کی ہے میں نے اس میں سب کا ذکر کر دیا ہے, اور میرا سب سے بڑا گلہ پاکستان کے اس پولیٹیشین سے ہے کہ جو ووٹ کسی کے لیتا ہے اور سپورٹ کسی کی جا کے کر دیتا ہے. اچھا سر, ایک مرتبہ اگر اس کو اگر دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اسی پارلیمنٹ نے 2/3 اکثریت سے 63 اے جو ہے وہ پاس کی تھی کہ کوئی ڈیفائی نہیں کر سکتا. اب آپ یہ دلیل مت لیجئے گا کہ انہوں نے تو جی ووٹ نہیں دیا. پلیز آپ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوتی ہے. میں نا جی حدود کراس نہیں کرتا, میں ود ان لمٹس آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر ان کو کوئی انفلوئنس نہ کرتا, ان کا ضمیر ان کے اپنے ووٹر کی مطابقت رکھتا, تو میں سمجھتا تھا کہ 63 اے ان کے اوپر لاگو ہونا تھی, ہو جاتی تو کوئی ادھر سے ادھر شفٹ نہ کرتا. تمام اتحادی جو ہمارے اس طرف گئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے اپنے ارکان چونکہ ڈیفائی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, آپ اپنے ارکان کو روک لیں, ہم بھی رک جائیں گے. اس لیے سنا یہ بالکل واضح بات ہے. یہ تو دیکھیں لینے کے دینے ہوتے ہیں, آج یہ ہوا ہے کل کو پھر یہ سامنے نظر آئے گا, اے کی طرف سے نظر آئے گا, بی کی طرف سے نظر آئے گا. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کہیں پر اس کا ایک حد قائم ہو جانی چاہیے. اگر اس ملک کے اندر آپ عوامی راج چاہتے ہیں, عوامی حکومت چاہتے ہیں, لوگوں کے حق میں اختیار دے کے رکھنا چاہتے ہیں, تو تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. میں تو انہیں ہی سہولت کار کہتا ہوں. ٹھیک ہے سر, اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ خط کے حوالے سے کیا کریں, کیونکہ ایک کمیٹی آپ نے بنانے کی بات کی, آپ نے طارق خان صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب کا نام تجویز کیا, انہوں نے خود معذرت کر لی. اب یہ پارلیمانی ان کیمرہ بریفنگ کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں مانتے, تو اب اس معاملے کا حل کیسے نکلے گا؟ عوام کے پاس تو اس کا حل نہیں ہے, سازش اگر ہوئی ہے وہ تو طاقتور حلقے ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں. جی سر. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی, جی سر, اس میں جو متعلقہ لوگ تھے موجود تھے. جی سر. اب آپ نئے سرے سے آرمی چیف یا جوائنٹ چیف یا افواج ایئر فورس اور نیوی کے سربراہ تو تبدیل نہیں کرنے جائیں گے نا جی. جی سر, ٹھیک ہے, وہی ہے نا, وہی. لیکن سر اس میٹنگ میں ان کیمرہ بریفنگ میں بھی تو وہی ہوں گے نا, اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے, آپ کے چیف ہوں گے, تو آپ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا, یہ جی جیسے کو تیسا ہوتا ہے. اچھا, اب آپ یعنی وہ باتیں کہ جن کے اوپر انہوں نے یعنی ٹکا سے جواب دیا, آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ تم مان لو. نہیں سر, میں تو نہیں کچھ کہہ رہی سر. جی ٹھیک ہے, میں آپ سے یہ عرض کر نہیں, آئی مین آپ سے میری مراد آپ نہیں ہے, آپ سے میری مراد جو لوگ کہہ رہے ہیں. ہم نے بھی دیکھیں, انہوں نے خود کہا تھا کہ لائیے جی ان کیمرہ سیشن میں, کہا تھا نا شہباز شریف صاحب نے, ہم نے کہا تھا آئیے بسم اللہ. آپ نے خط دیکھا ہے اعجاز صاحب؟ آپ نے خط دیکھا ہے؟ کہہ رہا میں آپ کی, آپ نے خط دیکھا ہے سر؟ دیکھیں میں نے تو, میرے لیے کافی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ مجھ جیسے آدمی سے سمجھنا چاہتی ہیں نا تو میرے لیے کافی ہے. گزشتہ سال مئی سے ہم نے کچھ 4-5 کام کیے, جس کو چاہیے تھا کہ ساری مشاورت سے ہم نے کرنے کے بعد میسج ان کا بالکل مختلف یہاں پر کنسیو کیا گیا. مثال کے طور پہ ہم نے یہ چاہا کہ ہم 18 برس ایک موقف لے کے چلتے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو امریکی فورسز. سر آپ نے اتنی گفتگو کی, میرے مہمان نیئر بخاری صاحب بھی ناراض ہو رہے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا ایک ریسپانس لے لوں. ریسپانس جی ضرور. ٹھیک ہے, اجازت صاحب آپ نے جانا نہیں ہے, لیکن آپ نے مسافر نہیں ہونا ابھی اس پروگرام سے. میں بخاری صاحب بڑے قابل احترام ہیں, میں ان کی بات سن کے آپ وقفہ کریں گی, میں اجازت چاہوں گا. اچھا چلے, میں ابھی وقفہ لے رہی ہوں. نیئر بخاری صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں, اجاز صاحب آپ کی وجہ سے میرے 2 گیسٹ ناراض ہو گئے ہیں. اب آپ میرے ساتھ میں نے معذرت اسی لیے کرتا ہوں جی
کہ میں جی جس عمر میں پہنچ گیا ہوں نا میں دوستوں کے ساتھ بالکل تلخ کلامی نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے سر. نیئر بخاری صاحب تو ناراض ہو کے چلے گئے, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, پھر آپ ہی کے ساتھ واپس آتے ہیں, پھر آپ ہی کا پرسپیکٹو لیتے ہیں, کیونکہ باقی دو گیسٹ آپ نے ناراض کر دیا. اب آپ ہی پورا پروگرام کریں گے, آپ مستعفی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے سر, ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ. جی اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں نیئر بخاری صاحب. بہت ہم نے منت سماجت کی ہے, ان کو غلط ٹائم کمیونیکیٹ ہوا ہے. نیئر بخاری صاحب لائیو ٹیلی ویژن پہ آپ سے معافی مانگتے ہیں, میری ٹیم کی غلطی ہے. اعجاز چودھری صاحب اب مجھے نہیں پتا ہمارے ساتھ موجود رہیں گے پروگرام میں یا نہیں رہیں گے, یہ ان کی کال ہے. نیئر بخاری صاحب, اب اعجاز چودھری صاحب نے کچھ 2-3 بنیادی باتیں کی ہیں, آپ نے سنی بھی ہوں گی. معذرت کے ساتھ آپ کو انتظار کروایا, آپ نے سنا. تھینک یو سو مچ. سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فل فار الیکشنز کا جو مطالبہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جایا جائے, فوری جایا جائے, یعنی کہ 90 ڈیز میں, جو آئین کی ایک آئین آپ کا کہتا بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا where there is a will there is a way, کیا will ہے؟ تھینک یو. گزارش یہ ہے کہ الیکشن کرانا ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی, لیکن حکومت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو آرٹیکل 51 میں امینڈمنٹ ہوئی تھی 2018 میں, اس وقت پروویژنل سینسس تھا, جی فائنل سینسس نہیں تھا, اور ون ٹائم امینڈمنٹ ہوئی تھی آرٹیکل 51 میں, جی, اور جس کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشنز ہوئی تھی. اور پھر فائنل سینسس آنا تھا, اور اس فائنل سینسس کے بعد نئی ڈیلیمیٹیشن ہونی تھی. جی, پھر سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ فاٹا مرجر جو امینڈمنٹ آئی کانسٹیٹیوشن میں, جی, پھر نمبر آف سیٹس ریڈیوس ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ چیف الیکشن کمشنر نے سپریم کورٹ میں کیٹاگوریکلی بتایا کہ میں نے کتنی کورسپونڈنس کی اور مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. اور جب ایک دفعہ گو ایٹ ڈیجیٹل کا میں نے شروع کیا تو پھر ایک احکامات آ گئے کہ جی روک دی جائے ڈیلیمیٹیشن. تو سینسس جو بھی تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ نے کرنا تھا, اور تھا پہ انہوں نے آگے پروسیڈ کرنا تھا ڈیلیمیٹیشن پہ. ایک بنیادی بات تو یہ ہے. جی سر. سیکنڈلی ان کے پاس بڑی آپشن تھی کہ جو کانسٹیٹیوشن تھا اس پہ عمل درآمد کر لیتے, پرائر ٹو دس نو کانفیڈنس موشن ڈیزالو کر لیتے اسمبلیز. اور پھر جس انداز سے جوڈیشری کو انوالو ہونا پڑا, اور ایون فار دیٹ میٹر آج بھی جو لیڈر آف ہاؤس کا پرائم منسٹر کا الیکشن تھا وہ بھی ساری دنیا نے, ساری قوم نے دیکھا. اس میں اس پی ٹی آئی کا رویہ کیا تھا, ان کے اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا رویہ کیا تھا. اور پھر جب ان کو یہ پتہ لگا کہ کنٹیمپٹ میں ان کو بند کر دیا جائے گا ڈے بیفور یسٹرڈے, تو رات کو 2 بجے تک پھر ووٹ آؤٹ ہوا جو نو کانفیڈنس کا موشن تھا. تو اگر ان کو آئین اور قانون کا احترام ہوتا تو پھر تو یہ ضرور اس ورڈکٹ کو امپلیمنٹ کرتے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن, اینڈ ہو از رسپانسبل فار دیٹ. آپ گئے تھے 63A کی انٹرپریٹیشن کے لیے, کل وہ کیس پھر لگا ہوا ہے, آپ نے ریویو بھی فائل کیا ہوا ہے. تو وین یو ڈونٹ ٹرسٹ دی کورٹس اور ان کی ورڈکٹ کو آنر نہیں کرتے ہو تو پھر کورٹس میں کیوں جاتے ہو؟ ان سے پوچھا جائے کہ آپ اب پبلک اوپینین ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل فورسز کے خلاف یا انسٹیٹیوشنز کے خلاف تو وہ کر لیں, لیکن یہ بات ساری یہ ہے کہ آپ کے پاس رائٹ تو ہے ایجیٹیٹ جو پوائنٹ آف ویو ہر فورم پہ, لیکن عدالتوں کا احترام تو آپ نے نہیں کیا. جب آپ کو وہ نظر آئی کہ کنٹیمپٹ میں ابھی اسپیکر صاحب اندر چلے جائیں گے تو 10 منٹس فار لیفٹ 9 کے اپریل کے, اور 10 منٹ کم 12 بجے رات کو آپ نے وہ پروسیڈنگ شروع کروائیں اور اعجاز صادق صاحب کو بلایا. جو آپ کا کنڈکٹ آپ کے ڈپٹی اسپیکر کا آ جائے تو جو اس کی رولنگ تھی اس کو انہوں نے کہا irregularity میں اور illegality میں there's a difference you know. انہوں نے کہا یہ انکانسٹیٹیوشنل تھی رولنگ اس کی. نیئر بخاری صاحب, اگر ان کی رولنگ انکانسٹیٹیوشنل تھی تو کیا واپس آ کے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ سکتے تھے جیسے انہوں نے آج کیا ہے؟ مطلب اپنی مرضی پہ چلے جاتے ہیں, اپنی مرضی پہ آ جاتے ہیں. مطلب ایک کامیڈی شو لگ رہا ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب ان کی کوئی سٹینڈنگ ہے مطلب آفٹر دی ورڈکٹ؟
نہیں پہلی بات تو یہ ہے ہاں جی کہ انہوں نے اس دن اناؤنس کیا کہ ہم نے ریزائن اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے کر دیے، جی سر، اور اسپیکر نے تو ہاؤس کے اندر اناؤنس کیا کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، تو اس کے لیے تو کوئی اور آپشن نہیں تھی، اور لیکن ایک تھرو میڈیا کنوے کیا ہے، ڈپٹی اسپیکر نے بھی کر دیا۔ جی اب بات یہ ہے کہ وہ کل کو پٹیشن موو کرے گا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا نہیں کیا، ایٹ از اون تو کورٹ نے کوئی ورڈکٹ اس حد تک تو دی کہ ان کی رولنگ انکانسٹیٹیوشنل تھی، لیکن انہوں نے کوئی پینلٹی امپوز نہیں کی، اور پینلٹی سیک کرنے کے لیے ابھی کسی نے رجوع بھی نہیں کیا ان کو، وہ سبسیکوینٹ، کیونکہ ٹاپ پرائرٹی جو تھی وہ تھی اس آرٹیکل 95 کے نیچے اس کی ووٹنگ کا، ٹھیک ہے، تو وہ پروسیس 9 کو اور 10 کو کمپلیٹ ہوا۔ جی آج اس کا ہوا لیڈر آف ہاؤس کا انتخاب، اور اس پہ بھی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ نے اوائڈ کیا کہ طبیعت ناساز ہے، obviously he never wanted to give oath to the new prime minister، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ان ہز ایبسنس ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیئرمین سینیٹ تو انہوں نے دے دیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو یہ کہتے یہ دے بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ ایٹ دا سیم ٹائم۔ اوکے سر، اگر آپ اجازت دیں تو مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو کنگریچولیشنز بھی کہہ دیتے ہیں، ان کے لیڈر آج شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نامینیٹ کیا، جیت بھی گئے، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، لیکن ایاز صادق صاحب نے آئی تھنک اندیا دے دی آنے والے وقت کا جاوید عباسی صاحب کہ نواز شریف کیونکہ وہ دل اور دماغ میں بستے ہیں، تو یہ آنے والے وقت کی بات تو نہیں کہ دل اور دماغ کے ساتھ ساتھ اب پارلیمان میں نہیں ہے، لیکن ابھی پارلیمان میں شہباز شریف ہے، لیکن وہ دل اور دماغ میں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے آپ نے غلط دے دیا، شاید مجھے غلط ملا دیا آپ نے۔ جی سر، جی میرا خیال ہے غلط ملا دیا مجھے ثنا بچہ صاحب کے جو کوآرڈینیٹر تھا اس نے مجھے کہا، لیکن آپ نے مجھے بولا لگتا ہے غلطی لگی ہے، تو انہیں کہیں کہ ٹھیک آدمی کو ملا لیں تاکہ بات کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ میں سمجھی نہیں سر۔ جی آپ اپنے اس کوآرڈینیٹر کو کہیں گے تو وہ اس کو پتا ہوگا۔ پروڈیوسر صاحب جی آئی ڈونٹ نو آج کیا ہو رہا ہے۔ اچھا نیئر بخاری صاحب ٹھیک ہے، سوری جی میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ جی آپ بتا دیجئے سر، یہ اب کیا ہوگا؟ اب اگر یہ قاسم سوری صاحب کے لیے آپ پینلٹی سیک کریں گے سر، کیا یہ اپوزیشن کے اس میں ہے ایجنڈا میں کورٹ سے؟ آپ تو گورنمنٹ ہے، اپوزیشن نہیں ہے آپ تو۔ جی سر، تو گورنمنٹ کرے گی؟ ٹھیک ہے نیئر بخاری صاحب، آنے والے 4 ماہ بڑے ڈیفیکلٹ ہونے والے ہیں، کچھ بہت ایک بجٹ بھی آئے گا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا بجٹ آ سکتا ہے یہ؟ کیونکہ بہت بڑا چیلنج ہوگا ان سرکمسٹانسز میں، معیشت کا جو حال ہے اور باقی چیزیں جو ہو رہی ہیں، ذرا فرما دیجیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں بجٹ میں ایسی چیز آپ لائیں گے جو عوام کو ریلیف دے گی؟ دیکھیں، ایک تو ریلیف پرائم منسٹر نے آج ہی دی ہے پبلک کے لیے، جو منیمم ویج تھی وہ انہوں نے بڑھا دی، پھر 10% 100,000 کے اوپر جو ہے اس کے اوپر 10% انکریز کر دی۔ ہوپ فلی ابھی جو کراپ آئے گی ویٹ کی، اس سے کچھ پرائسز تو نیچے آئیں گی، ڈالر امپروو، اس کی روپی جو ہے امپروو ہوا ہے، 8 روپے میں اس کی ویلیو میں دیکھیں بہتری آئی ہے کہ 190 سے 182 پہ آ گیا۔ ہوپ فلی یہ ٹیم ورک ہوگا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، اور بالخصوص ان کی جو پروونشل گورنمنٹ اور KPK میں بیٹھی ہے، یہ بہت ساری کموڈیٹیز جو فلش آؤٹ ہو جاتی ہیں بارڈرنگ ایریاز سے دوسرے ملکوں میں، وہ ہماری اکانومی کو بڑا افیکٹ کرتی ہے۔ مثلاً گندم، یہ اس کی ییلڈ اس دفعہ بیٹر ہے، کراپ بیٹر ہوئی ہے، تو اس کا بینیفٹ پاکستان کی پبلک کو ہونا چاہیے، لیکن وہ اگر سمگل آؤٹ ہو جائے تو اس کی شارٹیج تو پیدا ہوگی۔ اور آپ دیکھیں پاکستان میں گندم ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر آدمی کی خوراک کا بنیادی حصہ ہے، تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دے ہیو ٹو لک انٹو اٹ کہ لیکیج جو ہے جو پرٹیکولرلی ابھی دیکھیں اٹ از سو الارمنگ ان کے دور میں جو سیمنٹ 550 سے 900 پہ چلا گیا، اس میں تو کوئی ایسا مٹیریل نہیں تھا جو را مٹیریل امپورٹ کیا جاتا، اٹس آل لوکل، لیکن یہ مینجمنٹ ٹھیک نہیں تھی۔
لیکن سر اور IMF کے یہی حال احکامات شوگر کا ہیں, ہے۔ IMF کے حوالے سے آپ کو ظاہر ہے دوبارہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, پھر ان سے مذاکرات کرنا, ان کی ظاہر ہے ایک لمیٹیشنز ہیں, ان کی ریگولیشنز ہیں, ان کے رولز ہیں, ان کو فالو کرنا, مطلب اس دوران, اس سب کچھ کے دوران بجٹ کو بھی مینیج کرنا, عوام کو ریلیف بھی دینا, بہت بڑا چیلنج ہے. نیر بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ چیلنج لے سکتی ہے یہ حکومت؟ دیکھیں چیلنج ہے, لیکن یہ جو جوائنٹ ہے الائنس کی گورنمنٹ, ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے, اور یہ ریلیف دیں گے پبلک کو تو پبلک میں ان کی ساکھ بھی بہتر ہوگی, امپرومنٹ بھی آئے گی. دیکھیں ماسز تو دیکھتے ہیں کہ کون ڈیلیور کر رہا ہے, اور اس کے لیے جو پولیٹیکل پارٹی جو پروسیس میں رہنا چاہتی ہیں, وہ تو ان کی حد المقدور کوشش ہوتی ہے کہ وہ پبلک کے لیے انتظامات کریں, جو پبلک نیسیسٹیز کی چیزیں ہیں ان پہ نظر ہو, ان کی قیمتوں میں وہ اعتدال رہے, انفلیشن پہ کنٹرول رہے. یہ ساری چیزیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا. لیٹس سے کہ ایک نیا سٹارٹ ہے, اسٹارٹ سے ہوپ فلی وہ بہتری لے کے آئیں گے. چلیں سر, نیا سٹارٹ یہاں پر لے رہے ہیں, اور نیا سٹارٹ میں جاوید عباسی صاحب کے ساتھ لوں گی. جاوید عباسی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ اور میں اب آپ کا نام صحیح لے رہی ہوں, معذرت سر اگر کٹ دیا تھا تو آپ مجھے بتا دیتے, پوائنٹ آؤٹ کر دیتے. چلیں سر, مجھے سوری آپ جی, جیسے آج ایاز صادق صاحب سے بھی ہو گیا تھا تو شہباز شریف صاحب نکل کے چلے گئے تھے کیا؟ انہوں نے کہا میں حلف نہیں لوں گا, آپ نے مجھے نواز کہہ دی ہے. انہوں نے کریکٹ کر لیا تھا فوری طور. چلیں میں نے بھی کریکٹ, میں نے سمجھا کہ آپ نے شاید ان کو پروگرام میں لیا. نہیں سر, معذرت ہو جاتی ہے سر, کبھی کبھار نام ساروں کے ملتے جلتے ہوں تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے سر, تھوڑا سا. سر اب پاکستان تحریک انصاف گئی ہے تو آپ لوگ ہی بالکل انٹالرنٹ ہو گئے ہیں, اب ایک انٹالرنٹ سے واسطہ چھوٹا ہے. نہیں, آپ غصہ نہ کھائیں. نہیں سر, غصہ کیا نہ کھائیں, آپ نے اتنی بات سنا دی سر, اتنی سی بات پہ. میں نے صرف اتنا کہا کہ ممکن ہے کہ آپ کے لوگوں نے کسی اور کو ملانا تھا تو مجھے ملا دیا, تو میں پیچھے ہٹ گیا. اچھا چلیں سر, میں معذرت, میں تو آج معذرت کے لیے آئی ہوں سر آن ایئر. جی سر آپ بتائیے سر. نہیں, کوئی معذرت کی ضرورت نہیں ہے جی. اچھا جی بتا دیں اب سر, وہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں جی, تو ان کے ڈاکٹر فیصلہ کریں گے, اور اس کی سر ملک کے ڈاکٹر نے فیصلہ کر لیا تو اب وہ بھی کر ہی لیں گے. نہیں, اب یہ اتنی جلدی کیا ہے جی, انشاءاللہ ڈاکٹر دیکھیں گے, ان کا پروسیجر ہے, اگر انہوں نے کہا کہ پروسیجر کرنا ہے اس کے بعد وہ جو بھی ڈاکٹر فیصلہ کریں گے آئیں گے ضرور انشاءاللہ. کب آئیں گے یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے سر, اب یہ بتا دیجیے گا کہ اب یہ ریویو پٹیشن بھی فائل ہوگی ہے, وہاں پہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 127ویں نمبر پہ ہیں ہم جسٹس ڈیلیور کرنے کے حوالے سے, تو اس فیصلے کے بعد تو ہمیں 0 پہ بھی ہوں گے تو ان کو حیرت نہ ہوگی, اور اس کے باوجود وہ ریویو پٹیشن تو فائل کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اب عدلیہ کا کوئی اور ایسا فیصلہ بدل سکتا ہے کہ ان کو پسند آ جائے, یا پھر وہی بات ہوگی کہ نہیں میں نہیں مانتا؟ ہمیں پورا یقین ہے عدالت عظمیٰ پہ, جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی ہائیسٹ کورٹ ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے. من سب کو ماننا ہے, یہ کوئی چوائس نہیں ہوتی کہ کوئی کہے کہ میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا, نہ کسی اور کے پاس چارج ہے. ریویو ان کا حق ہے, انہوں نے کیا ہے, وہ ریویو کا انتظار کرے. اور اگر سپریم کورٹ میں وہ ریویو سنتے ہیں, ہمارے وکیل بھی پیش ہوں گے, ان کے بھی وکیل پیش ہوں گے, جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی ہم منوان اسے تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے, اچھا منوان تسلیم تو کریں گے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں فل فور الیکشن اناؤنس کریں, اور عوام کا سر بڑا وہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. سر یہ عوام جو ہے, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ عوام جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ تو ایک RTS بیٹھنے کی مار ہے, اور عوام جو ہے وہ ایک پولنگ اسٹیشن افسر کو اٹھانے کی مار ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے عوامی نمائندگی اور عوام ان کے ساتھ ہونا الیکشن میں ریفلیکٹ کرے گا؟ لیکن یہ فیصلہ تو الیکشن جب ہوگا, الیکشن جب آئے گا اس کے بعد فیصلہ کریں گے. اور پاکستان کی عوام جس کا بھی فیصلہ کر دے, اگر وہ فیصلہ کرے کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دینی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کو دینی ہے, تحریک انصاف کو دینی ہے, صرف شرط یہ کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. اس کے نتیجے میں جس کو بھی پاکستان کی عوام یہ مینڈیٹ دیں گے کہ وہ جا کر اگلے 5 سال کے لیے حکومت کرے, ہم سب کو قابل قبول ہونا چاہیے. ہم کون ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ صرف ہمیں یہ ووٹ ملے گی؟ ہم بھی اپنا پروگرام لے کے جائیں گے, باقی جماعتیں بھی لے جائیں گی, تحریک انصاف کو بھی پورا حق ہے. لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیپو سلطان کی طرح لڑیں گے اور آخری دور تک لڑیں گے, اور پھر 2 پولیس کی گاڑیاں باہر آئی تو پھر سارے دیکھا تو بھاگ گئے. اور اب میدان چھوڑ کے انہیں بھاگنا نہیں چاہیے, انہیں پارلیمان کے اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس روز جو پارلیمان میں ہو رہا تھا وہ تو نظر آ رہا تھا, جو پارلیمان کی باہر ہو رہا تھا اس پر بات کریں گے, لیکن ایک وقفے کا وقت ہو گیا, وقفہ لیتے ہیں جی چھوٹا سا, پھر واپس آتے ہیں. جی
اینڈ ویلکم بیک. نیر بخاری صاحب, میں آپ کے پاس جلدی سے واپس آتی ہوں, وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے. سوال صرف سمپل سا یہ ہے کہ ادارے نیوٹرل ہوئے, اس کے بعد عدم اعتماد آئی. ظاہر ہے کہ اداروں کو نیوٹرل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر کوئی آئینی طور پر اپنے اپنے حدود میں کام کرے, لیکن جو نیگوشیشن ٹیبل پر ان کو نیوٹرل کرنے کو کہا گیا, کیا وہ آئینی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نیر بخاری صاحب دیکھیں, یہ شاید کوئی آپ کو وہ انفارمیشن ہو کہ کوئی نیگوسیشن کے بعد. ہم تو سمپلی بلیو کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک سو موٹو نوٹس لیا کہ ایک 3 اپریل کو, اور پھر وہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی. نہیں سر, میں اس سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, میں اس سے پہلے سے بات کر رہی ہوں کہ جب آپ لوگوں نے عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اس بنیاد پہ کیا کہ اب ادارے نیوٹرل ہیں, یعنی کہ اس سے پہلے ادارے نیوٹرل نہیں تھے. تو یہ بات تو کلیئر ہوگی. تو اداروں کو نیوٹرل کرنے میں کس نے کردار ادا کیا؟ دیکھیں, ہم تو ہر وقت یہی توقع کرتے ہیں کہ جو پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں, اسٹیٹ آرگنز اس میں کام کریں. تو یہ تو ہماری خواہش بھی ہے, اور ہم نے ہمیشہ اس پہ اصرار بھی کیا کہ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ آرگنز جو ڈیفائنڈ پیرامیٹرز ہیں ان میں کام کریں. ہاں, تو یہ کس نے کہا ان کو کہ آپ ڈیفائنڈ پیرامیٹرز میں کام کریں؟ پبلکلی پولیٹیکل قیادت کہتی رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ اے سیکرٹ نا. اچھا سر, یہ جو اینٹی فوج پروٹیسٹ ہیں, اینٹی فوج نعرے بازی ہے, ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں چیف کے حوالے سے بھی, جنرل باجوہ کے حوالے سے بھی, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اصل ہدف کون ہے؟ امریکہ یا ان ہاؤس کوئی اندرونی؟ دیکھیں وہ جو انلیگلٹیز اور انکانسٹیٹیوشنل چیزیں وہ کرتے رہے ہیں, اور پھر وہ پچھلے 3.5 سالوں میں جب وہ ڈیلیور نہیں کر پائے, اور وہ دیکھیں آپ کے کتنے ارب اب انہوں نے مزید قرضہ بھی لیا, اور اس کے باوجود وہ قرضہ لینے کے باوجود, IMF سے ریلیف لینے کے باوجود, UAE سے ریلیف مانیٹری بینیفٹ لینے کے باوجود, سعودیہ سے بینیفٹ لینے کے باوجود, گراس روٹ لیول پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا, لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا. تو جب یہ ٹوٹل فیلئر تھی ان کی گورنمنٹ, ان کی ایڈمنسٹریشن بھی, ان کی فارن پالیسی بھی, اب وہ آڑ لینا چاہتے ہیں کہ کسی فارن پالیسی کو. تو پاکستان آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتا, دنیا میں کوئی ملک بھی آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا. اس لیے ریلیشنز تو پڑوسیوں کے ساتھ انٹرنیشنلی جو خط حقیقت ہے یا افسانہ؟ سر خط حقیقت ہے یا افسانہ؟ نیر صاحب سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں, وقت کم ہے. خط حقیقت ہے یا افسانہ؟ میں دیکھیں, اس قسم کے کیبل جو ہے نا, جی سر, یہ اٹس اے روٹین میٹر, اور اس کے کنٹینٹس کیا تھے, they are disputed now. اوکے, اس کے کنٹینٹس جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کنٹینٹس نہیں ہیں اس کیبل کے. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے, جو آپ کا فارن آفس کے ساتھ کمیونیکیشن آپ کے مشنز کی ہوتی ہیں, اٹس اے روٹین میٹر. سر ملک آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا. کنٹینٹس ہیں اس کے نا, ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے سر, مندر جات اس کے